अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तकदीर पर ईमान, ईमान बिल कद्र, तकदीर पर ईमान लाना। अब देखें, तकदीर पर ईमान लाना वैसे तो सब लोग ही जानते हैं कि तकदीर किसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कद्र और कज़ा ये आता है तकदीर में। अच्छा, कद्र क्या होता है? कद्र कहते हैं किसी चीज की मिकदार को उसके होने से पहले मुकर्रर करना, और कज़ा क्या होता है? कज़ा होता है फैसला करना। तो असल में कद्र जो है, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, जो कि स्कॉलर्स बताते हैं, वो कहते हैं किसी चीज की मिकदार को उसके होने से पहले मुकर्रर करना, और कज़ा किसी चीज को बनाकर फारिग करना। तो जो आज हमारा टॉपिक है तकदीर पर ईमान, ये मैंने सिर्फ आपको कज़ा और कद्र के बारे में बताया है। लेकिन तकदीर पर ईमान लाना जो है वो ईमान के अरकान में से, हम सबको ही पता है, जिस तरह के हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस किस चीज पर हमें ईमान लाना है। आमन तो बिल्लाही, अल्लाह पर सबसे पहले ईमान, फिर मलाइका पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइकती व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, और रुसुलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरी दिन पर, और अब जो टॉपिक है वल कद्र खैरिही, कद्र पर, तकदीर पर, के खैर और शर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ही होता है। और ये तकदीर कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया है। फिर वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, और अल्लाह का हुक्म एक तयशुदा फैसला होता है। तो तकदीर क्या है? अल्लाह की हिकमत के बिना पर है तकदीर। और फिर जो अमल, अमल का जो हिस्सा होता है वो उसके हुक्म पे के बिना पर होता है। जिस यानी आप देखें, तकदीर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, अल्लाह का डिसिप्लिन, अल्लाह की प्लानिंग है। अब तकदीर के जो हैं वो चार मरातब होते हैं, चार मरातिब हैं। तो हम एक एक कर कर उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको। पहला जो है वो अल्लाह को हर चीज का इल्म है। पहला मर्तबा जो है वो अल्लाह को हर चीज का इल्म है, वो चीजें वजूद में हो या ना हो, यानी वो हो चुकी हैं या नहीं हुई, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह को उनका पता है। ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए, हम सबके ईमान का ये हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह से छुपा हुआ कुछ नहीं है। उन चीजों का होना मुमकिन हो या मुश्किल हो, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है। और ये अल्लाह का इल्म जो है उसका अहाता किए हुए, वो जानता है कि जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है या होगा, या जो नहीं हुआ, और अगर वो होता तो कैसा होता, सब उसको पता है। जैसा कि कुरान में आता है, लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, ताकि तुम जान लो अल्लाह यकीनन हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह ने इल्म से हर चीज को घेर रखा है, या हर चीज का अहाता किया हुआ है। तो यहीं से हमें ये यही पहला मर्तबा है कि सब कुछ अल्लाह के इल्म में है, चाहे वो हो गया हो या नहीं हुआ हो, कब होगा कैसे होगा, सब अल्लाह को पता है, और अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की औलाद के बारे में सवाल किया गया।
کہ وہ اگر زندہ رہتے تو کیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے. تو یہ اللہ کے علم میں ہے. پھر دوسرا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ رکھا ہے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے. جسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. بلا شبہ یہ سب ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ سورہ یاسین میں ہے. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا ہے. تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پھر تیسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے اللہ کی مشیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور آیا سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو رب العالمین چاہتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ اگر اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے اور تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. بلکہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرانے والا نہیں ہے نا. تو اس لیے اپنی دعاؤں کو یقین سے مانگے کہ نہیں اللہ آپ دیں. پھر چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کو وجود میں لانا، اور ان کی پوری قدرت، اللہ کی پوری قدرت ان سب چیزوں پر حاوی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر عامل یعنی عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو پیدا کرنے والا ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی عامل ہو جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اور جو اس کا عمل ہے جو وہ کر رہا ہے ان سب چیزوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ تقدیر کا حصہ ہے. اور دیکھیں جیسے ہر حرکت کرنے والا اور اس کی جو حرکت ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور اگر آپ دیکھیں جیسے سمندر ہے، کبھی تو اس میں ویوز ہوتی ہیں، لہریں آتی ہیں، کبھی وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تو ٹھہری ہوئی چیز اور اس کا جو ٹھہراؤ ہے، ٹھہری ہوئی چیز تو سمندر ہو گئی، اور اس کا جو ٹھہراؤ ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو. تو ان سب سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا، قدرت رکھنے والا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو ان حدیثوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ازل سے موجود ہیں اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو دیکھیں یہ جو ہم نے 4 مراتب دیکھے ہیں، ان 4 مرتبوں پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے.
تاکہ تقدیر پر جو ہے وہ ایمان کو ثابت کیا جا سکے. اور جو ان 4 مرتبوں میں سے کسی ایک پر بھی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ تقدیر پر اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا. تقدیر پر ایمان پورا تبھی ہوتا ہے جب انسان ان 4 باتوں پر کو مانے، 4 چیزوں پر اپنا ایمان لائے، تبھی تقدیر پر اس کا ایمان پختہ ہوگا. میں ان 4 چیزوں کو پھر سے ایک بار دہرا دیتی ہوں. نمبر 1، پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ چیزیں وجود میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں، یعنی پیدا ہوئی ہوں، اللہ نے انہیں وجود میں لایا ہو اللہ یا نہ لایا ہو، بعد میں آنے والی. نمبر 2 جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ رکھا ہے اور وہ قیامت تک، جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والی ہے. تھرڈ تھا اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور چوتھا جو تھا وہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کو وجود میں لانا اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں ان 4 باتوں کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. دیکھیں تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے، جب ہم تقدیر پر ایمان لائیں گے تو کیا فائدے ہیں اس کے؟ ہمیں اس سے یہی سمجھ آتا ہے نا کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس کی قضا اور قدر سے ہی ہے، اور یہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تقدیر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز ہے. کیا ہے تقدیر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ کا راز جاننا اگر انسان یہ کوشش کرے کہ ہم اللہ کا راز جان دیں تو یہ بیکار کی کوشش ہے. اور اپنے اس راز میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شامل نہیں کیا ہے، نہ نبی کو نہ ولی کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس راز میں شامل نہیں کیا ہے. اب دیکھیں، ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے لکھے ہوئے میں سے اس کی عملی حصہ ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایمان بالقدر کی پھر ہم تھوڑی سی اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ایمان لانے کو کہا کیوں گیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی وہ کیا تھا؟ وہ قلم تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل کے ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا. اب دیکھیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقدیر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بنانا تھا اس سے پہلے انہوں نے قلم کو کہا کہ لکھ دو، اور وہ سب جو کچھ بھی اللہ نے لکھوایا وہ اللہ کا علم ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ اب جو لکھ لیا گیا ہے وہ ہی کرنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ول دے دی ہے، اسے چوائس دے دی ہے، راستے دکھا دیے ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جنت انسان کے لیے، جنت میں بھی اس کا گھر ہے اور جہنم میں بھی. اب وہ اپنے عمل سے جائے گا، جیسے عمل کرے گا اس کو وہی جگہ ملے گی. تو راستے دونوں دکھا دیے، اچھا اور برا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. پھر موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے. تو تقدیر پر ایمان لانے کا ہمیں بہت حدیثوں میں ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہم بہت سی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہوتی ہیں کہ یہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ، اور ہمیں جو نہیں مل پاتی
لیکن اللہ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو تقدیر پر ایمان اور تقدیر کے جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے اعمالوں کا جائزہ لے سکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں جتنی بھی چیزیں ایمان سے ریلیٹڈ ہے نا سب عمل سے متعلق ہیں. اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان بھی عمل سکھاتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی عمل سکھاتا ہے، رسولوں پر ایمان بھی عمل کے لیے ہے، اور ملائکہ پر ایمان بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے عمل کریں گے تو فرشتوں کا ساتھ ہوگا، اور اگر برے عمل کریں گے تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ہم سب کو ہی پتا ہے. اور شیطان کا ساتھ آ جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تقدیر پر ایمان بھی کیا ہے کہ جس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے بس ہم اپنا ایفرٹ کرتے رہیں اور اس طریقے پر کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو. نعمتیں ہمیں ملتی بھی نعمتیں ہمیں ملیں تب بھی، اور کوئی تکلیف آئے تب بھی، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا. اور پھر یہ اس میں ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا ہے کہ اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے، یہی ایمان ہے. اچھا، ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا، ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شک اور شبہات پیدا ہو گئے. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو جیسے شک ہمارے دماغوں میں آتے ہیں، اسی طرح وہ صحابی جو ہیں وہ دوسرے صحابی کے پاس ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شک و شبہات کو نکال دے. تو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اور وہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں، یہ لاسٹ کا جو جملہ ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتا تو اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. تو اس بات کو ہمیں اپنے بہت زیادہ دھیانوں میں رکھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. یہ ماننا ضروری ہے کہ جو اللہ کا فیصلے ہیں وہ عدل پر، حکمت پر مبنی ہے. اور جب تک یہ نہ جانے، پھر اس کے آگے یہی جو حدیث ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے، پھر آگے وہ فرماتے ہیں حضرت ابی ابن کعب، اور جب تک یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں، یعنی خطا ہونے والا نہ تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہ تھا، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر جاؤ تو تم جہنم میں جاؤ، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ابن دالمیہ جو تھے کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی اسی طرح کا کہا. پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی کہا. پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا، انہوں نے بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال بیان کی. تو یعنی سب صحابہ کا ایمان تقدیر پر یہی تھا، ایک ہی جیسا تھا. یعنی جو تمہیں ملنے والا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا یا کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، اور جو کسی اور کے حصے کا تھا وہ تمہیں نہیں مل سکتا. تو اس سے ہمیں یہی اپنی تقدیر پر یقین رکھنا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل پا رہا تو وہ اگر ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو کوئی ہمیں نہیں دے سکتا.
تو دیکھیں اللہ کا اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ ہمارے اداروں سے، ہماری چاہت سے اور ہمارے فیصلوں پر حاوی ہے. صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ارادہ بھی شامل نہ ہو. صحابہ جو تھے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی تھے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ولید بن عبادہ تھے، ایک صحابی تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا مرض الوفات ہے، یعنی ان کا جو ہے وہ موت ہونے کا وقت، مرنے کا وقت قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ابا جان مجھے پوری کوشش کر کر کوئی وصیت کر دیجیے. انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو. پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہو کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا. تو انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی، یعنی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. بیٹا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا. بیٹا مرتے وقت اگر تم اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہو گئے. یعنی اگر تم نے تقدیر پر ایمان نہیں رکھا تو دیکھیں تقدیر کا ہمیں بہت سارے صحابہ کی حالات سے بھی پتہ چلتا ہے، پھر حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. پھر دیکھیں اگر تقدیر پر انسان ایمان لے آتا ہے اور سب چیز اپنی جو ول ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہے کہ تو انسان کی بے چینیاں، اس کی پریشانیاں، اس کی جو بھی کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. بلکہ دور ہی نہیں ہوتی، وہ بے فکر بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. اب یہ ہمارے لیے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھیں کہ ہماری وہ حکمت اس کی ہماری سمجھ میں آئے تبھی ہم یقین کریں گے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ چاہے تو ہمیں سمجھا دے، چاہے نہ سمجھائے، لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے والے، جو بھی حالات ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہماری دیکھیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے یہ کہ ہم پھر اپنے کوشش کریں گے، اپنے ایفرٹس بھی ہمارے تیز ہو جائیں گے. کس چیز کے لیے؟ نیکی کی طرف کے لیے نا. کیونکہ ہر ایک کوشش دیکھی جا رہی ہے اس دنیا میں. کس لیے آئے ہم؟ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے نا کہ ہم کچھ کر کر جائیں، یہاں سے اچھے اچھے کام کریں تو ہمارے وہ ایفرٹس بھی بڑھ جائیں گے جب ہم ان پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے. حالات کا رونا نہیں روئیں گے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، یا جو کچھ بھی ہے. انسان کیا ہے آج؟ اپنے حالات کا رونا روتا رہتا ہے. کیا ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی چھوٹی سی پریشانیوں کو لے کر اور اسی میں الجھے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر پاتے. پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. یہ سلسلۃ الصحیح کی حدیث ہے. یعنی صحابہ کے معاملات میں بحث نہیں کرنی ہے، ان کے کسی بھی اختلافات کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، نہ بولنا ہے، خاموش رہنا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، خود جب علم آ گیا ہمارے پاس تو ہمیں پھر اس پر کوئی بھی بحث نہیں کرنی ہے. اسی طرح ستاروں پر، جسے ستاروں سے کیا کیا جاتا ہے، لوگ ستاروں کو اپنی زندگیوں کا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہماری جو یہ بتا رہے ہیں اور انہی سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں.
یعنی خوش قسمتی بد قسمتی کو لے کر، اور بہت سی باتیں جو فال نکلواتے ہیں. پھر اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے اور ہماری سمجھ سے باہر ہیں، تو اس لیے خاموش ہو جانا بہتر ہے. کیونکہ یہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز ہے، اور اسے جاننے کی کوشش انسان نہیں کر سکتا، تو اس پہ بحث بھی نہیں کرنی ہے. جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی لینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس حکم پر ایمان لائیں. پھر دیکھیں اچھی بری تقدیر پر بھی ہمیں ایمان لانا. اگر اچھی چیز مل گئی یعنی اچھا انجام تو بھی، اور اگر کچھ برا ہوا ہے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے کہ یہ میرے حصے میں لکھا تھا، مجھے مل گیا. ابھی ہمارے پاس دیکھیں چوائس ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کچھ برا ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا نہ بھی ہو آگے آنے والے معاملات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. دعا ہمارے لیے بتائی ہے نا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا سے کہتے ہیں تقدیریں بھی بدلتی ہیں. تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں دعائیں سننے والا ہوں. اسی طرح دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو نیک بختوں میں لکھ دے. یعنی اگر تو نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو جنت کی طرف ہمیں لے جاؤ. تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ کوشش ہے. کوشش ہونی چاہیے انسان کی. کچھ اگر اس کی تقدیر میں کچھ ایسا ہو بھی گیا ہے تو اس پہ صبر کرے، پھر اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میری تقدیر میں اچھے فیصلے لکھ دے. پھر نیت درست ہونی چاہیے انسان کی. عمل درست کرنے کے لیے نیت بھی درست ہو. اور پھر جب انسان کے عمل درست کرے گا تو خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر دوڑ لگانی ہے دین کے کاموں میں. اور دیکھیں تقدیر کا جب ذکر آتا تھا تو انبیاء جو تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے. یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں میں ہی انسان کی بھلائی ہے. یہ ہمیں اپنے اندر پکی گرہ باندھ لینی ہے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ ہے اسی میں خیر ہے. اس سے ہمیں ایک سکون بھی آتا ہے، اور پھر اس کے کام میں خیر ڈھونڈنے لگتے ہیں. اسی میں ہم رونے نہیں بیٹھ جاتے. دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نظر نہ مانے، اس سے تقدیر نہیں ٹلتی. انسان سمجھتا ہے نا کہ ہم نظریں مان لیں تو ہمارے جو جسے آگے کوئی اہم کام آ رہا ہے اس کے لیے نظریں مان لیتے ہیں پہلے سے کہ کام میرا ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو، اس سے تقدیر نہیں ٹلتی، بلکہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے. لیکن کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم دعا کریں اپنے کسی بھی کام کے ہونے کے لیے، یا جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا کریں. دعا کے بارے میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. تو ہم جو ہے منتیں نہ مان کر اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دینی چاہیے. اسی طرح پھر سب کا رزق جو ہے وہ مقرر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب میں جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ جایا کرتا ہے یا پہنچ کر رہے گا. اسی لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال رزق حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو. یعنی جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن اپنا طریقہ درست رکھو. تو دیکھیں اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا ایک لیسن ملتا ہے کہ رزق جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کوشش تو ہمیں چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ ہماری کوشش دیکھی جائے گی. تو رزق کے لیے انسان میانہ روی اختیار کرے
اور رزق یہ نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ میری تقدیر میں تو جتنا لکھا ہے مجھے مل ہی جائے گا اور خالی ہاتھ بیٹھ جائے. نہیں، اپنے رزق کی پوری کوشش کرو، تقدیر میں تمہارے جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے. اور طریقہ یہ بھی بتا دیا اس سے کہ حلال طریقہ، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو، کیونکہ طریقے اللہ تعالیٰ نے دونوں دکھا دیے ہیں. جس طرف چلو گے اللہ تعالیٰ اسی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا. پھر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو ایسے پا لیتا ہے جسے موت اسے پا لیتی ہے. یعنی جیسے موت پہنچ جاتی ہے نا انسان کہیں بھی ہو، ایسے ہی رزق بھی پہنچ جاتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے. اور اس کا اگزامپل ہمارے پاس قارون اور فرعون ہے کہ دنیا انہیں بھی ملی تھی، لیکن اس کے آگے کا حصہ سنیں، ایمان صرف اسے دیتا ہے اللہ جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے، اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے کہ انسان کے ایمان ڈاؤن نہ ہو. ایسی محفلوں میں بیٹھنا ہے جہاں ایمان بڑھے. پھر دیکھیں یہ جو ہے تقدیر جو ہے یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ اللہ کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ انسانوں سے عقل مندی کے کام بھی ہوں گے اور کچھ غلطیاں بھی ہوں گی. اب دیکھیں اگر غلطیاں نہ ہوں تو پھر تو انسان خدا بن جائے نا. انسان کی اگر ہر کوشش کامیاب ہو جائے تو وہ پھر خالق کو اپنے پہچانے گا نہیں نا. وہ کیا سمجھے گا کہ میں ہی خالق ہوں، خود ہی اپنے لیے ہر چیز بناتا رہے گا وہ. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو یہ علم ہے یہ راز رکھا ہے. پھر دیکھیں اولاد کے بھی کبھی اسی طرح ہے. اولاد کا ملنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہوگی. پھر موت کا وقت بھی اور جگہ بھی مقرر ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، یعنی کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی موت اسے آ لیتی ہے. جب اپنی انتہا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی کہ اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تقدیر کا کہ اللہ نے جس کے لیے موت جہاں پر لکھ دی، انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ میں کہاں مروں گا. میں پورا دن انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے سو رہا ہے، موت اگر اس کی راستے میں لکھی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نکل کر باہر چلے جائے گا، چاہے یہ قدم ہی اس کی باہر لکھی ہوئی ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا کتنی بڑی بات ہے. پھر یہ چیزیں انسان کو جب ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر ہمارا ایمان ان چیزوں پہ پختہ ہوتا ہے تو دیکھیں انسان کو کتنا پرسکون ہو کر دیتی ہیں یہ سب چیزیں کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اس پہ بھی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو کہیں بھی آ سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے کہ وہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے یا پلین میں نہیں بیٹھ سکتے، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں. لیکن جب اس پر قدر پر بھروسہ ہوگا، تقدیر پہ بھروسہ ہوگا تو انسان کو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو یہ سب چیزیں پھر دیکھیں کتنی ہلکی لگنے لگتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قسمت، ماں باپ دیکھیں اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز جو ہے ہر نعمت دینا چاہتے ہیں نا، سب کچھ اکٹھا کر کر دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا.
نہ تو وہ کوئی اپنی اولاد کو نفع دے سکتے، فائدے مند فائدہ کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے ہمیں قدر کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی کسی کو نہ نقصان دے سکتا نہ فائدہ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ سب سوچ کر بھی انسان پھر پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس سے پھر ہر طرح کا خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر دیکھیں تقدیر پر ایمان نہ لانے کی جو سخت وعید ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ نمبر 1 اس میں ہے نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 جو ہے وہ تقدیر کا جھٹلانے والا۔ تو یہ وعید تھی جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی حدیثوں کے ذریعے بتا۔ تو اب ان سب باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے ہمیں تقدیر پر ایمان اپنا اور مضبوط کرنا ہے، اور اس کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں اور کیا، سوال جتنے بھی آئیں تعوذ پڑھیے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ تقدیر کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو اگر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور نہیں بھولیں گے کی پوائنٹس جو ہیں، تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا اس پہ عمل کرنا۔ نمبر 1 تو یہ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، یہ ریپیٹ کر رہی ہوں میں دوبارہ سے، علم ہے اور لکھا ہوا ہے، اللہ کا ڈسپلن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کا راز ہے، جس کے جاننے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، تو انہیں یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہیں پر میں اپنا ٹاپک ختم کرتی ہوں۔ آپ کے انتظار کا اور بیٹھنے کا اور سننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے، اور اس میں سے اہم نکات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔